अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई मेरा ना एक छोटा सा कंसर्न था कि शैतान के बारे में कि ये रमज़ान में बंद हो जाता है। मैं स्टडी मैक्सिमम करती हूँ लेकिन मेरा इतना इल्म नहीं है। मुझे ये कहीं से मिल नहीं रहा रेफरेंस, ना हदीस में से और ना ही मुस्तनद किसी ज़राए से कि मुझे पता चले कि रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है। इसकी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन डेफिनेटली होगी तो आप मुझे प्लीज़ शेयर करें। वो जो आपका बड़ा भांजा है हमाद, वो भी ज़रा कंसर्न करता है इस बारे में और हम ज़्यादा टची हो रहे हैं इस बारे में, तो इसलिए ज़रा बता प्लीज़ मुझे ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा मेरी इस सिलसिले में। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये कई सालों तक मुझे भी इस सवाल ने बड़ा परेशान रखा है और समझ नहीं आती थी कि ये जो हदीस शरीफ में ये ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में शैतानों को जकड़ देते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, जन्नतों के दरवाज़े बंद कर देते हैं। ये बुखारी मुस्लिम में भी आया है, सुनन इब्न माजा में भी हदीस नंबर 1642 में ये मज़कूर है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें कुछ इश्काल पैदा होता है। वैसे तो इसको मतलब बज़ाहिर तो दिल मानता है कि ऐसा ही होता है, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत है वगैरह। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंसान उसके बावजूद गुनाह कर रहे हैं, तो शैतान ही करवा रहे हैं, तो क्या वजह है फिर? वो एक उस दोनों चीज़ों की कंपैटिबिलिटी बनती नहीं है, जिसकी वजह से ये ज़हनों में इश्काल पैदा होता है। तो मैं आपको बता दूँ, चंद एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से सुनी हैं, अपने असातिज़ा कराम से, और उसमें मुख्तलिफ़ जो नुक्ता नज़र मेरे सामने आए, मैं आपको मुख्तसर तौर पे जल्दी जल्दी बताता हूँ। कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि ये जो कैद है ना, कैद की हकीकत और कैफियत क्या है, इससे अल्लाह ही वाकिफ़ है। और इसलिए बेहतर यही है कि इससे इसकी उस डिटेल में जाए ना जाए कि वो कैसी कैद है या कैसे कैद होता है। अलबत्ता इंसान जो है वो रमज़ान में गुनाह अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से करता है। बस इतनी बात समझ ली जाए और ज़्यादा इसमें जाए ना जाए। कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं। जब हदीस पाक के अंदर आ गया कि सुफ़िदत शयातीन, कि जो सरकश शयातीन होते हैं, शैतान होते हैं, उनको क़ैद कर दिया जाता है, तो बस बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है एक सवाल पैदा होता है कि उसे कहाँ क़ैद किया जाता है। तो जो इसकी मशहूर तफसीर है, मशहूर इसकी जो शरह की गई है, वो तो यही है कि वाकई उसको जकड़ के क़ैद किया जाता है, तो वो समुंदर के अंदर क़ैद किया जाता है। बाज़ में जज़ीरों के अंदर है कि समुंदर के जज़ीरों के अंदर उसको क़ैद कर दिया जाता है। तो अब वो किस मकाम पर है, वो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। कुछ दूसरे उलमाए कराम हैं जिनमें मसलन हाफिज़ इब्न हजर वगैरह हैं, वो ये कहते हैं कि इससे मुराद असल में ये है कि जब ये कैद कर लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि शैतान की कुव्वत जो है वो कम हो जाती है। वो जिस जिस ताकत के साथ वो हमला आवर होता है, यलगार करता है इंसानों पर, तो वो ताकत उसकी इस महीने में मुतासिर होती है और ख़ास तौर पे इबादत गुजारों पे वो असर नहीं करती है, और जो इबादत गुजार नहीं हैं उन पे वो असर करती है। एक ये नुक्ता नज़र है। एक तीसरी किस्म के उलमाए कराम हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारे शैतान कैद होते ही नहीं हैं, सिर्फ सरकश शैतान जो हैं वो कैद होते हैं। और ये हदीस हदीस माफ़ कीजिएगा, एक दूसरी हदीस में ये अल्फाज भी मिल जाते हैं कि सरकश शैतानों को जकड़ा जाता है। तो ये उनका नुक्ता नज़र है कि बाकी जो शैतान कैद नहीं हुए हैं वो फिर इस मौके का फ़ायदा उठा के लोगों को वरगलाते भी हैं और वसवसे भी डालते हैं। अच्छा, कुछ और उलमाए कराम हैं जिनमें हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, आप यूँ कह लें। वो ये कहते हैं कि इसमें आप कह लें कि जैसे काइनेटिक एनर्जी काम करती है ना, तो यानी आप जब बाइसिकल चलाते हैं तो उसमें आप यूँ कह लें कि 11 महीने तक आप साइकिल की पैडल पैडल मारते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बाद अब 1 महीना पैडल रोक भी दें तो फिर भी उस ताकत से वो साइकिल चलती रहती है। शयातीन कैद किए जाते हैं, लेकिन नफ्स और बुरी आदतें जो आपको लगी हुई हैं, ज़ाहिर है वो कोई स्विच तो नहीं ऑफ होना एकदम। बल इफेक्ट हमें नज़र आता है कि अगर पहले 10 नमाजी हैं तो अब 50 नमाजी हैं, और एक माहौल सा बन जाता है। इसका मतलब वाकई महसूस हो रहा होता है कि सरकश शयातीन जकड़े गए। बाकी थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है 11 महीने तक एक साइकिल में पैडल मारते रहे आप, उसके बाद पैडल मारना छोड़ भी दे तो 1 महीने तक तो वो चलती रहेगी ना। तो शैतान ने इतनी थपकियां दी होती हैं 11 महीने तक, तो थोड़ी देर हाथ उठा भी ले तो वो अपने ज़ोर से तो चल रही होती है, लेकिन अब उस वक्त पैडल का ज़ोर नहीं होता। आप थोड़ी सी ब्रेकें लगा लेना तो आप उस गलत ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 11 महीनों में इंसान जिस तरह शैतान के वसवसों में आके मुख्तलिफ गलत काम करता है,
تو پھر وہ اصل میں اس کے اندر ایک عادت سی بن جاتی ہے، تو پھر وہ اس مہینے میں بھی وہ وسوسے جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ گناہ کا کام اس لیے کرتا ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ شیطان نے جتنا کام 11 مہینوں میں کر لیا، وہ 12ویں مہینے میں بھی اس کو وہ اس کا اثر زائل نہیں ہوتا. اچھا، پھر کچھ اور 5ویں قسم کے کچھ علماء ہیں جن میں ایک روایت ملتی ہے ہمیں عبداللہ ابن احمد بن حنبل سے، جنہوں نے اپنے والد امام احمد سے پوچھا اس کے متعلق کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بس حدیث میں یہ چونکہ الفاظ آ گئے ہیں تو اس کو آپ خاموشی سے قبول کر لیں. تو یہ بھی ہے کہ بس آ گئے ہیں، بس اس کو آپ قبول کر لیں. اچھا، ہمارے استاد محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں، وہ اس کو ایک طرح سے قانون ہدایت و ضلالت جو قرآن مجید میں مذکور ہے، یہ ضلالت اردو والا ضلالت نہیں ہے، عربی کا ضلالت ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. تو یہ قانون ہدایت و ضلالت کہہ لیں آپ، کہ یہ جو ضلالت اور ہدایت کا یعنی گمراہی اور ہدایت کا جو قانون ہے، اس کے ضمن میں اس کو لیتے ہیں. جو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس نفس کو جب درست طریقے سے بنایا گیا تو اس کے اندر الہام کر دیا فجور و تقوی کے شعور کو، یعنی خیر اور شر کے شعور کو. اب انسان اپنی پوری فری ول کے ساتھ خیر یا شر کا جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. اس کو خیر چننا ہے تو خیر کو چن لیتا ہے، شر کو چننا تو شر، اپنی مرضی سے. تو ہوتا یہ ہے، یہ قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر انسان خیر کو چننے والا ہے اور اپنی فطرت کی اتباع کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو فرشتوں کو اس کی مدد پر معمور کر دیتے ہیں. تو پھر وہ کبھی پھنس بھی جاتا ہے کسی ایسی جگہ پہ، تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. اس کو قانون توفیق بھی کہتے ہیں. اس کی توفیقات میں وہ اضافہ کر دیتے ہیں، وہ پھر نیکی ہی کرتا ہے انسان. اسی طرح وہ شخص جو عادی بن جاتا ہے، شر کو ہمیشہ شر چنتا ہے اور شر کا کام کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ مہلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کو امہال کہا جاتا ہے. اور پھر اس مہلت کے بعد اس کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ جس طرح فرشتے نیک آدمی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، پھر شیطان اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں اللہ میاں پھر، لیکن دیکھ لیتے ہیں یہ کہ ہمیشہ یہ شر ہی کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر وہ اس کا مقدر وہ اس طرح بن جاتا ہے، اس کو وہی چیز ملتی ہے. اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب تم خیر کا ارادہ کر لیتے ہو، نیکی کا ارادہ کر لیتے ہو، ہدایت کا ارادہ کر لیتے ہو، تو میں منزل تک پہنچاتا ہوں تم کو. اس کے بالکل برخلاف جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو ارادہ وہی کرتا ہے، اس کے باطن سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ اس ارادے پر قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اپنے ارادے کو واپس لے لے، لیکن جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے اور یہ اسی راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو پھر شیاطین کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ بھی وہی کام کریں جو نیک ارادے کے بعد فرشتے کرتے ہیں. تو رمضان میں صرف یہ دوسرا کام بند ہوتا ہے، پہلا بند نہیں ہوتا. تو یہ جو قانون ہے، اس کے تحت وہ دیکھتے ہیں کہ اگر 11 مہینے مثلاً وہی بات کہ اگر وہ ہوا ہے تو پھر اس مہینے میں بھی وہ چونکہ اصلاً اپنی فطرت کے مطابق چلنے والے انسان نہیں ہوتے، تو پھر یہ شیطان جو ہے وہ ان کو اس مہینے میں بھی پوری طرح اپنے وسوسوں میں گھیر لیتے ہیں، ان کے سینے میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ان کو شر ہی نتیجہ نکلتا ہے. البتہ اس سے جو میں آپ یوں کہہ لیں کہ سارے علماء کرام کی جو آراء میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے جو اس کا استقصاء کیا ہے، جو مجھے جو سمجھ آئی ہے، اب آئی ڈونٹ نو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں ان کا یعنی اس سے اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ایک زبان و بیان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ تو پیورلی ایک ایلیگوریکل بات ہے جس کو ہم لٹرل میننگ میں لے رہے ہیں اور پھر اس کے مصداق ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کی ایک مثال لے لیں، چلیں شیطان کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں، آپ اس کی ایک مثال لے لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے. بھائی جنت اور دوزخ تو ابھی بنے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بنائیں گے جس دن، تو پھر پتہ چلے گا نا. یوم یبدل الارض فی غیر ارض والسماوات، تو ابھی تو وہ بنے ہی نہیں ہیں. تو کون سی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ اور دنیا تو ابھی قائم ہے، ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے. کون سے دروازے اگر کھول بھی دیے گئے تو کیا فائدہ ان کا؟ ان کے اندر تو کوئی جائے گا نہیں جب تک قیامت نہیں ہوگی، حشر نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہنم تو ابھی وہ حساب کتاب ہی نہیں ہوا اور دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کون سے دروازے؟ تو یہ اصل میں ایک ایلیگوریکل بات ہے جس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کو اگر آپ نیچے سے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے خیال کے مطابق یہ بات کیا ہے، یہ اصل میں رمضان شریف کی
یعنی رمضان کے مہینے کی ایک طرح سے کریکٹرسٹکس ہیں جو بتائی گئی ہیں، یعنی جیسے ایک چیز کی ٹینٹس ہوتے ہیں نا، اس کی یعنی آپ فضیلت کہہ لیں، لیکن بہرحال اس کے خد و خال بتائے گئے ہیں رمضان میں۔ آپ دیکھیں نا رمضان کا مہینہ ہے مثلا، تو ویسا ہی مہینہ ہے جیسا عام مہینہ ہوتا ہے، جیسے شوال ہے، جیسے جنوری فروری ہے، مہینہ تو ویسا ہی ہے، لیکن اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، اس کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ وہ خاص کرنے کی دو وجوہات اور بھی ہیں، لیکن میں آپ کو دو بتاتا ہوں، یہ دو آپ کو سمجھ آئیں گی تو پھر آپ دیکھیے گا یہ سارا عقدہ کیسے کھلتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کا حکم دیا نا، عبادات میں سے ایک عبادت ہے روزہ، وہ روزوں کا حکم دینے کے لیے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ رمضان ہے، نمبر ون۔ اب یہ روزے کیا ہیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اور دوسری خوبی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت بڑا ایک فیصلہ کرنا تھا کہ 1,24,000 پیغمبر جو آئے ان کا اختتام کرنا تھا، آخری نبوت۔ تو آخری نبی کے بعد ایک جو کتاب اس پہ نازل ہوئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا فیصلہ۔ آپ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے جس نے اب قیامت تک رہنا ہے محفوظ، اس کو نازل کرنے کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کیا۔ تو یہ دو خوبیاں ہو گئیں، ایک تو اللہ نے اپنی کتاب، یہ اپنی کتاب سے ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ اللہ کی کتاب۔ یہ میرے سامنے میری لائبریری ہے، اس میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی علامہ اقبال کی کتاب ہے، کوئی شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، امام غزالی کی کتاب ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ کتابیں اور وہ کتاب زمین آسمان کا اللہ کی کتاب، آپ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اس کائنات کے خالق کی کتاب، تو وہ کتاب میری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہوگا۔ تو یہ دو خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے، اور دوسری یہ کہ اس مہینے میں اللہ کی کتاب کا نزول ہوا۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں، اب جو پہلے روزے کی بات ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو پھر یہ حدیث کے الفاظ آپ کو واضح ہوں گے کہ روزہ اصل میں آپ یہ کہیں دین کی حقیقت عبادت ہے، اور اس کا حصول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تقوی سے۔ یعنی آپ ایک اللہ کا بندہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک عاجز بندہ ہوں، تو مجھے تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں میرے لیے جو حدود مقرر کیے ہیں میں ان حدود کو پہچانوں اور اس کے اندر رہوں، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ نے جہاں کہا تھا نا کہ کتب علیکم الصیام، تو آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، یہ روزے فرض ہی تمہیں اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ حدود کی پہچان۔ تو اب یہ حدود کی جب میں پہچان کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اس میں سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں اپنے قید ڈال دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ میں اپنی بھوک پیاس پر جو ہے روک لگاتا ہوں، ایک دن میں کئی گھنٹے میں بھوکا پیاسا اندر سے زور میرا نفس کرتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ میں نے اپنے آپ کو اس پریکٹس میں، اس ایکسرسائز میں ڈال لیا ہے اللہ کے حکم پر۔ تو یہ جو میں پریکٹس ایکسرسائز کرتا ہوں، اس سے میں تقوی میرے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے، جنسی خواہش جو ہے وہ زور کرتی ہے دن بھر، لیکن اس کے اوپر میں روک لگاتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں روک لگاتا ہوں۔ تو یہ جو میری روک ہے، یہ جو میں اس کو کنٹرول میں رکھتا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تقوی۔ یعنی کہ میں اپنے حدود کو پہچانتا ہوں کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور میں ان دو چیزوں کی، حالانکہ یہ جائز چیزیں، حلال چیزیں، تو ان سے میں رک کے رہتا ہوں۔ نیکی کے راستے کھول دیے گئے، شریعت نے جو انتظام کیا کہ ابواب الجنہ، جنت کو جانے کے کئی اس وقت راستے کھلے ہیں، چلو ان پر روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا مفہوم۔ دوزخ کے دروازے بند ہیں، دونوں ہی راستے ہیں دوزخ کی طرف جانے کے، منہ اور شرم کا پیرے بٹھا دیے گئے۔ شیطان بیچارہ آئے گا، وہ کہے گا یار ان دونوں سے ہی میں نے برائی کرنی تھی، یہ تو میں چھوڑے بیٹھو، حلال چھوڑے بیٹھو، تیری بات کیا؟ یہ ساری مومن متقی جو شریعت کا پابند ہے اس کے لیے، جو بے ایمان ہے ان کے لیے نہ جنت کے کھلے ہیں، رمضان گزر جائے گا پتہ ہی نہیں آیا۔ تو یہ جو ہے، یہ جب میں اختیار کرتا ہوں اور پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، جب میں ایک دن بھر یہ پریکٹس کرتا ہوں تو پھر میرے اندر جو ہے وہ صبر پیدا ہوتا ہے، میں سچائی اختیار کرتا ہوں، میں دیانت اختیار کرتا ہوں، میرے اندر تحمل و بردباری پیدا ہوتے ہیں، میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو اس کو پورا کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرے اندر عبودیت اور بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ اصل میں سب سے بڑا احساس ہے جواب دہی کا احساس، کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے ایک اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ جو سارے احساسات میرے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو یہ
میں ہر عمل میں اپنے عدل و انصاف لے کے آتا ہوں، عفو و درگزر کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو مل کے یہ اصل میں اس بات کا بیان ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پہ اس کی ایکسرسائز کرتا ہوں، اس کی پریکٹس کرتا ہوں. دیٹ مینس کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اب جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. یہ ہے اصل بات کہ جب میں یہ چیزیں اپناتا ہوں، اس کی ایکسرسائز کرتا ہوں، تو یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب جہنم میں تو وہ لوگ جائیں گے جو یہ کام نہیں کریں گے. تو جب اللہ نے اس مہینے کی خوبی یہ رکھی ہے کہ اس مہینے میں آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جو یہ کام کرتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے گئے. مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کو یہ اپرچونیٹیز دی گئی ہیں کہ آپ جب تقوی اختیار کرتے ہیں، آپ جب صبر کرتے ہیں، آپ جب سچائی اختیار کرتے ہیں، آپ منکرات سے گریز کرتے ہیں، آپ فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، آپ لغو نہیں باتیں کرتے، اس طرح کی چیزوں سے آپ رکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے معنوی طور پہ کھول دیے گئے ہیں. یہ ایک طرح سے آپ کو ایک اپرچونٹی دے دی گئی ہے. اور اگر یہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو شیطان کا تو کوئی کام نہ رہ گیا باقی. شیطان کا تو کام ہی یہی تھا کہ آپ کو جنت سے روکے اور جہنم کا سزاوار بنائے. تو چونکہ اس کا اب کوئی کام نہیں رہ گیا، تو نتیجہ تن کیا ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اس کو جکڑ دیا گیا ہے، اس کو قید کر دیا گیا ہے. تو اصل بات کیا نکلی کہ جب ہم لوگ اپنے فری ول کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک لگاتے ہیں اپنی جنسی خواہشات پر، اپنے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے بطون اور اپنے فروج اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی یعنی نتیجتاً تقوی اختیار ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجتاً صبر حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر میرے عمل کے اندر سے اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہ اس مہینے کی بدولت، اس مہینے کی وساطت سے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، بہشت کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر نتیجتاً ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ شیطان تو جکڑ گیا. یعنی جب میں نے ان چیزوں پر روک لگا لی جس کے ذریعے سے وہ میرے سینے میں وسوسے ڈالتا تھا، تو میں نے جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو قید میں کر لیا، تو اصل میں پھر شیطان جکڑا گیا، شیطان قید ہو گیا. شیطان کی اب وہ قوت ہی نہیں رہی کہ وہ میرے اوپر اثر کر دے. امید ہے کہ یہ بات واضح ہوئی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.